अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू तालिब के दो बड़े बेटे तालिब और अकील अपने दो छोटे भाइयों हज़रत जाफ़र रज़ी ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की राह पर अमल पैरा नहीं हुए और अपने वालिद की तरह इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी मदद करते रहे। अबू लहब का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। अभी कुछ दिन पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के सरदारों का आमना सामना हुआ था तो इसी रोज से अबू लहब खुलकर मुखालफत करने लगा था। इसकी बीवी उम्मे जमील जो बनी शम्स के सरदार अबू सुफियान की बहन थी, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमर बांध ली थी। अबू लहब और उम्मे जमील दोनों ने मिलकर अपने बेटों को मजबूर किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों सैयदा रुकैया रज़ी ताला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा को अपनाने से इनकार कर दें। दोस्तों, ये कंफर्म नहीं कि इनकी शादी हो चुकी थी या अभी सिर्फ रिश्ते ही तय हुए थे, लेकिन उम्मे जमील को इस अलहदगी पर जो तसल्ली हुई थी, इसका खात्मा इस खबर से हुआ कि इसके मालदार उमई चचाजाद भाई हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो ने रुकैया रज़ी ताला अन्हा से शादी करने की ख्वाहिश की और फिर शादी हो गई। इस शादी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा दोनों बहुत खुश थे। इनकी बेटी खुश थी और इनका नया दामाद अपनी बीवी से वफादार होने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा का भी ताबेदार था। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उर्वा ने अब इस्लाम के दामन में आने का फैसला कर लिया। इनके फैसले की वजह इनके बेटे तलीब रज़ी ताला अन्हो थे। इनकी उम्र 15 साल थी। इस नौजवान ने हाल ही में दर अरकम में अपने ईमान का इकरार किया था। जब इन्होंने अपनी वालिदा से जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि अगर हम वो कर गुजरें जो मर्द कर सकते हैं तो हम अपने भाई के बेटे की हिफाजत करेंगे। लेकिन हज़रत अली बिन उमैर रज़ी ताला अन्हो ने इस वजह को कबूल न करते हुए कहा कि आपको इस्लाम में दाखिल होने से और इनको फॉलो करने से किसने रोका है? आपके भाई हज़रत हमजा रज़ी ताला अन्हो ने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। जब माँ ने हमेशा की तरह अपने इस गार की आड़ ली कि वो अपनी बहनों के फैसले की मुंतजिर है, तो बेटे ने बात काट कर कहा कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ कि जाएं और इनको सलाम करें और इनसे कहें कि आपको इन पर यकीन है और कलमा शहादत पढ़ें। जो कुछ हज़रत तलीब रज़ी ताला अन्हो ने इनसे कहा था, इन्होंने वैसा ही किया और ये सब करने के बाद हौसला और हिम्मत करके अपने भाई अबू लहब को आड़े हाथ लिया कि तू जो सलूक अपने भतीजे के साथ कर रहा है वो बहुत बुरा है। दोस्तों, अब सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के रिश्तेदारों का रवैया ऐसा था कि जैसे ही मक्का में इस्लाम का चर्चा हुआ तो इनके सुतेले भाई नौफल इस्लाम के बदतरीन और पुरतशद्दुद दुश्मनों की सफ में शामिल हो गए। अगरचे ये दुश्मनी नौफल के बेटे हज़रत असवद रज़ी ताला अन्हो को इस्लाम में दाखिल होने से न रोक सकी, जिससे सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा को नौफल की दुश्मनी का नेमुल बदल मिल गया। लेकिन खानदान शम्स का अबुल आस जो इनका भतीजा था, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करती थी और कई बरसों से इनका दामाद भी था, इसके बावजूद अभी तक वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था। इनकी वाइफ सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा मुसलमान हो चुकी थी। सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के लिए ये वाक़या बड़ा मायूस कुन था। अबुल आस पर इनका खानदान दबाव डाल रहा था कि वो सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा को तलाक दे दे तो वो इसकी पसंद के मुताबिक मक्का की खूबसूरत और अमीर तरीन लड़की से शादी में पूरी मदद करेंगे। लेकिन सैयदा ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा और अबुल आस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अबुल आस ने अपनी तरफ से खानदान वालों को बता दिया कि इनकी पसंद की बीवी मौजूद है और इन्हें किसी दूसरी बीवी की जरूरत नहीं। हकीम जो सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के भाई हज़म का बेटा था और जिसने तकरीबन 20 साल पहले हज़रत ज़ैद रज़ी ताला अन्हो को बतौर तोहफा पेश किया था, वो भी अबुल आस की तरह अपनी फूफी और इस घराने से मोहब्बत करने के बावजूद बुतों को नहीं छोड़ सका। लेकिन इनके भाई हज़रत खालिद रज़ी ताला अन्हो इस्लाम में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, हकीकत ये कि तुम जिसे चाहो हदायत नहीं दे सकते, हाँ अल्लाह इसे हदायत देता है जिसे वो चाहे। जो सच्चाई इस आयत मुबारका में पेश की गई, इसको बार बार कुरान में दोहराया गया। ऐसी आयत मुबारका से गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसासे जिम्मेदारी के बोझ में सहूलत हुई और इनको मदद भी पहुंची। लेकिन इनके फूफीजाद मखजूमी भाई अब्दुल्ला और इसी तरह इनके चचा हारिस के बेटे अबू सुफियान, जो इनके रज़ाई भाई होने के साथ साथ करीबी दोस्त भी रह चुके थे, इन दोनों के नफरत अंगेज रवैये ने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंजीदा किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद थी कि ये दोनों इनके पैगाम से मुतासिर होंगे, लेकिन इसके बरक्स इस्लाम के पैगाम ने ही इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया।
دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کی طبیعت میں بھی سختی آ رہی تھی۔ اس رویے کی وجہ غالباً ان کے چچا ابو لہب تھا، جن کا ان پر بہت اثر تھا۔ دوسرے لوگ بھی اس آیت سے متاثر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کروانے میں اپنی وائف ام رومان رضی تعالیٰ عنہ کے علاوہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ اور بیٹی اسما رضی تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی۔ یہ دونوں دوسری وائف کے بچے تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ام رومان رضی تعالیٰ عنہ سے ان کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، جن کا نام انہوں نے عائشہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی تعالیٰ عنہ کی طرح پیدائشی مسلمان تھی۔ حالانکہ ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی کوششوں سے بہت لوگوں کو اسلام کی جانب مائل کیا تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بیٹے کو مذہب کی تبدیلی پر راضی نہ کر سکے۔ ان حالات میں اگر مومنین کو مایوسی کا سامنا تھا تو ان کے مخالفین کو بھی یہ احساس ستانے لگا تھا کہ اب ان کے لیے مکہ میں ایسی مستقل مصیبت کھڑی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ان کے طرز زندگی اور روشن مستقبل اب مشکل نظر آتا ہے۔ خاص کر ان کے بچوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ اور بھی مشکل ہو چکا تھا۔ بنی مخزوم کو اس وقت بہت خوشی ہوئی تھی جب ان کے خاندان کے فرد عبداللہ نے مجلس شورا میں اپنے ماموزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، جبکہ عبداللہ کے بھائی زبیر نے مخالفت نہ کرنے کے باوجود اسلام کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ کی طرح زبیر بھی عبد المطلب کی بیٹی عتیقہ کا بیٹا تھا، لیکن ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی ایک دوسری بیوی جن کا نام بھی عتیقہ تھا، ان کے بدن سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جن کا نام ہندہ رکھا گیا تھا۔ یہ خاتون اپنی عمر کے 19 سال میں تھی اور غضب کی حسین تھی۔ ان کی شادی اپنے بھائیوں کے ماموزاد بھائی حضرت ابو سلمہ سے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ حضرت ابو سلمہ کا تعلق مخزومیوں کی دوسری شاخ سے تھا۔ پورے خاندان کو اس رشتے سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس رشتے کی وجہ سے خاندان کی دونوں شاخیں آپس میں مل گئی تھی۔ اس لیے جب حضرت ابو سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں کو شدید دکھ ہوا۔ جب ہندا نے، جو ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھیں، شوہر کی پیروی میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو غم و غصے کا عالم کچھ اور ہی صورت اختیار کر گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ برہ نے قریشی خاندان عامر کے ایک فرد سے شادی کی تھی۔ نئے شوہر سے ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام ابو صبرہ تھا۔ قبیلہ عامر کے سردار سہیل نے ابھی حال ہی میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ابو صبرہ سے کیا تھا۔ اپنی بہن عروہ رضی تعالیٰ عنہ کے برعکس برہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ابو صبرہ پر حضرت ابو سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کے علاوہ سوتیلی والدہ سیدہ مہمونہ رضی تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی اسلام کا اثر تھا۔ سیدہ مہمونہ رضی تعالیٰ عنہ ان کے والد کی دوسری بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمونہ رضی تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 بہنوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ بلا شبہ وہ بہنیں سچی مومنہ ہیں۔ قبیلہ عامر میں سیدہ مہمونہ رضی تعالیٰ عنہ کا نکاح اسلام کی تقویت کی وجہ بنی۔ سہیل کی ایک اور بیٹی خاندان شمسی کے سربراہ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے عامر خاندان کی قوت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور اس شادی کو دونوں خاندانوں کے حق میں بہت فائدہ مند سمجھا جا رہا تھا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ یہ جوڑا بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ ان کے آگے پیچھے حضرت ابو صبرہ رضی تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی دعوت قبول کی۔ اس طرح سہیل کی اپنی 2 بیٹیاں اور 2 ایسے داماد جن کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا اسلام کی نظر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے 3 بھائی حتاب، سلیط اور شکران رضوان اللہ اجمعین کی بیوی اور ان کے رشتے کے بھائی حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کے ہاتھوں گوا بیٹھا۔ لیکن سہیل کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اپنے بیٹے کے ہاتھوں اٹھانا پڑی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں شامل ہو گئے تھے۔ عبداللہ کو امید تھی کہ ان کا باپ بھی اسلام قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امید میں اس لیے شریک تھے کہ سہیل دوسرے سرداروں کے مقابلے میں زیادہ پرہیزگار اور عقل و فہم کا مالک تھا۔ اس کی روحانی خلوت پسندی کا ذکر بھی عام تھا، لیکن سہیل کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسلام کے بارے میں بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے رویے میں تلخی پیدا ہو رہی ہے۔ دوستو، خاندان عبد شمس میں ابو حذیفہ رضی تعالیٰ عنہ کسی سردار کا واحد بیٹا نہیں تھا جس نے والدین کے حکم کی نافرمانی کی ہو۔ حضرت خالد رضی تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگ سے بچا لیا ہے، اب تک اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے والد پر یہ پردہ کھل گیا تو والد کے اصرار کے باوجود انہوں نے یہ کہہ کر دین سے پھرنے سے انکار کر دیا
کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر انہیں بے رحمی سے مارا گیا اور اس کے بعد انہیں کوٹری میں بند کر کے کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اس قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد ان کے باپ نے ان کا پیچھا کیا۔ عتبہ اپنے مزاج کے لحاظ سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کم شدت پسند تھا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے باپ سے محبت تھی اور ان کو امید تھی کہ ایک دن وہ بت پرستی چھوڑ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ جہاں تک عبد شمس کی امیہ شاخ کا تعلق ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہی واحد تکلیف دہ مسئلہ نہیں تھا۔ بنی اسد بن خزیمہ کے بہت سے لوگوں نے بھی انہی کی طرح اسلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا تھا، اور خاندان جہش جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے پیش تھے، ان سب کی تعداد 14 تھی۔ ان حلیفوں کے ساتھ ساتھ امیہ سردار ابو سفیان خود اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبید اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جو عبداللہ کے بھائی تھے۔ دوستو، خاندان عدی کے ایک مخصوص گھرانے میں صداقت اور سچائی کی قوت نے نئی نسل کے ہاتھوں پرانے رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ نفیل کے 2 بیٹے تھے، خطاب اور عمر۔ دونوں کی مائیں مختلف تھیں۔ نفیل کی وفات کے بعد خطاب کی ماں نے اپنے ستیلے بیٹے عمر سے شادی کر لی۔ اس کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام زید رکھا گیا۔ اس طرح زید اور خطاب ماں کی طرف سے ستیلے بھائی تھے۔ زید ان گنے چنے افراد میں سے تھے جنہوں نے ورقہ کی طرح قریش کے بت پرستانہ رسم و رواج کا بخوبی مطالعہ کر کے ان کی جاہلانہ حقیقت سے آگاہی حاصل کر لی تھی۔ وہ بت پرستی سے کھلم کھلا دور رہتے اور بتوں کے نام پر کی جانے والی نظر و قربانی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو رب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہوئے لوگوں کو بت پرستی پر لعن طعن کرتے تھے۔ ان کے برعکس خطاب قریش کے رسم و رواج اور عقائد پر سختی سے عمل پیرا تھا۔ خطاب کو زید کی وجہ سے جو بدنامی اٹھانا پڑتی تھی، اس سے تنگ آ کر اس نے زید کو ظلم کا نشانہ بنا کر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا اور چند نوجوانوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ زید کو خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ اس ٹھکرائے ہوئے انسان نے حجاز کو خیر آباد کہا اور عراق کے شمال میں موصل تک پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ ملک شام پہنچے۔ وہ جہاں بھی جاتے عیسائی پادریوں اور یہودی راہبوں سے دین ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سوال پوچھتے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک ایسے راہب سے ہوئی جس نے زید کو بتایا کہ جس ملک کو تم چھوڑ کر آئے ہو، ان قریب اسی ملک میں ایک نبی کا ظہور ہوگا جو اسی دین کی تبلیغ کرے گا جس کی زید کو تلاش تھی۔ زید نے الٹے پاؤں واپسی اختیار کی، لیکن دوران سفر شام کی جنوبی سرحد پر گزر رہے تھے تو ایک حملے میں مارے گئے۔ ورقہ کو جب اس حادثے کی خبر ملی تو انہوں نے ان کے فضائل پر کچھ شعر بھی لکھے۔ خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف میں فرمایا کہ حشر کے دن وہ ایسے شخص کی مانند اٹھائے جائیں گے جو اپنی ذات میں ایک فرد نہیں بلکہ پوری قوم کی خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ دوستو، زید کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے۔ خطاب بھی وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائیوں کے بیٹوں کے آپس میں تعلقات خوشگوار تھے۔ زید کے بیٹے سعید نے خطاب کے بیٹے عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی تھی۔ خاندان کی 2 شاخوں کے درمیان تنازع ختم ہو چکا تھا، لیکن اسلام کا سورج نکلتے ہی سعید کا شمار نئے دین میں شامل ہونے میں پہل کرنے والوں میں سے تھا، جبکہ عمر، جن کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، اسلام کے دشمنوں میں شامل ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ ان کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ عمر کو اسلام سے ایک اور وجہ سے بھی نفرت تھی۔ ان کی بیوی زینب کے بھائی حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ عنہ جمع قبیلہ سے تھے اور فطرن خدا پرست تھے۔ ان کا رجحان نزول وحی سے پہلے ہی خدائے واحد پر ایمان کی طرف تھا۔ جو ہی اسلام آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 بھائی اور زینب کے 3 بھتیجے بھانجے بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ عمر کی بیوی زینب کے متعلق کوئی سند نہیں ملتی کہ اس مرحلے پر ان کی ہمدردیوں کا مرکز کیا تھا۔ خیر، زینب اور اس کے بھائی اپنے قبیلے کے سردار امیہ بن خلف کے 9 عمر بھتیجے اور بھانجے تھے۔ امیہ بن خلف اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے خاندان کے دوسرے لوگ ابی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ یہ وہی ابی تھا جو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر بڑی حقارت انگیز مسکراہٹ کے ساتھ اس ہڈی کو ہاتھ میں مسل کر اس کے غبار کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب
پھونک دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ پروردگار اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھ کو بھی ویسے ہی کہ جیسا تو اب ہے، اور اس کے بعد تجھے جہنم میں پھینک دے گا۔